नाज़रीन, रुपया पैसा के इस स्पेशल ईद शो पर आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आप सबको मेरी जानिब से, अब तक की पूरी टीम की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। यहाँ पर एक अहमियत तलब चीज़ ये कि ईद पर जब खुसूसी प्रोग्राम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि रिवायती फ़ैशन में ना करें, कुछ नए किस्म की बात करें। और फिर आपको पता है रोज़ाना बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस की बात कर कर के वो भी ड्राई होती है, लेकिन उसमें थोड़ा चटपटा मसाला डाल देता हूँ। लेकिन ईद पर यह है कि पाबंदी नहीं है, उस मौजू पर बात करें न करें हमारी सवाबदीद। आपको पता है कि ईद पर काफ़ी चैलेंजेस रहे इस दफ़ा, मुश्किलात भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, पर अपनी जगह ईद की खुशियाँ भी हैं। जानवर ख़रीदना एक बहुत बड़ा मार्का तस्वर किया जाएगा आजकल के हालात में। आपको पता है को माली एतबार से भी अफोर्ड करना मुश्किल है, फिर उसके बाद आप जानवर ख़रीद के ले आएँ, फिर उसके बाद उसको पालना भी बड़ा मुश्किल है, जो चंद दिन आपने अपने पास रखना है। वैसे रिवायती तौर पर तो एक ज़माने में लोगों के पास अपने रेवड़ होते थे, उन्हीं में से कुर्बानी किया करते थे, और ये एक ट्रेडिशनल चीज़ थी। रेवड़ पालना, या जिसे आप कहें कि चरवाहे का काम करना, ये बड़ा नेक काम तस्वुर किया जाता है। और अंबिया अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर पे जानवरों का पालना और उनका ख्याल करना ये मंसूब है। तो यह कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जूं जूं वक्त गुज़रता चला गया, ट्रेंड्स, ट्रेडिशंस चेंज होते चले गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काबिल एहतराम प्रोफेशन है, लेकिन लोग आज इसके बारे में बात नहीं करते। तिजारत के मुतल्लिक तो बात करते हैं, बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम से वो भी वाबस्ता, जिसे आप कहें कि एक प्रोफेशन है, लेकिन ये एनिमल रेयर करना और जिससे आप कह सकते हैं कि जानवरों का पालना, ये भी उनसे मंसूब किया जा सकता है। खैर, यहाँ पर उसके बाद फिर किसाई को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है कि किसाई तलाश करना ये इतना मुश्किल काम है कि आज अगर अमेरिका के अमीर तरीन आदमी जनाब इलॉन मस्क साहब को भी कह दिया जाए कि पाकिस्तान में आकर ये फरीज़ा अंजाम देना है, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि किसाई शायद उनको भी बड़ी मुश्किल से मिले। किसाई की बुकिंग आजकल होती है, बिल्कुल ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बड़ी, लेकिन ये क्या है कि ये इन चीज़ों को इन ए फ़्लो खुशी खुशी बंदे को एंजॉय करना चाहिए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि एंजॉय करूँ। इस दफ़ा गर्मी भी बहुत पड़ रही है भाई, बड़ा मुश्किल है, मौसम बड़ा सख्त है। खैर, मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मुबश्शिर मीर साहब, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं। और ईद की मुनासबत से आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक अपने सहाफ़ी भाई को बुलाया जाए, जो कि सीनियर भी हैं, बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम भी हैं, मुस्तनद भी तस्वुर किए जाते हैं, और लोगों के भी पसंदीदा हैं, और जो लोग दिल दीदा हैं उनके भी पसंदीदा हैं। वेलकम करूंगा मुबश्शिर। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तमहीद। आप चूँकि उस्ताद भी हैं ना, तो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा है। और मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं देखता भी हूँ, आपसे बात भी होती है, आपसे माजी में बड़े प्रोग्राम किए आपके साथ। तो बड़ी आपकी, मैं खुद आपका एक फ़ैन हूँ कि माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, और बड़े एहतराम के साथ भी, और बड़े जौली अंदाज से भी। ये भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर है, काफ़ी है, और उस चीज़ को लेके चलना और लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखना माशाल्लाह आपका खासा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो भाई, मेरा तो खून दुगना हो गया। नहीं मुबश्शिर मीर साहब, बात यह है कि ईद जो है ये बहुत लोगों के लिए अच्छी भी गुजरी, लेकिन आज पहली दफ़ा इन्होंने मौका दिया, तो मैं आपके सामने एक मसला बयान करना चाहूँगा। ईद के मौके पर वैसे मिल गया मौका तो बात करूँगा। हमारी सहाफ़ती बरादरी जो है ना, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चलो, ब्रॉडकास्ट मीडिया वाले तो जैसे तैसे काम कर रहे हैं, आप तो दोनों से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन हमारे प्रिंट मीडिया के भी बहुत सारे भाई हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि इस मौके पर आप बात करें कि
عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ہاں پریویلیج کلاس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس ملک کی صحافتی برادری مضبوط ہوتی ہے ادھر ڈیموکریسی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, سسٹم بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ذرا ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ جملے ضرور کہیں آپ. بہت شکریہ علی, بہت ہی اچھا آپ نے میرے دل کا جو ہے نا وہ ایک گوشہ اس کو آپ کی گفتگو نے منور کر دیا کہ میں خود کوشش کرتا ہوں پچھلے تقریباً 18-19 برس سے زیادہ ہو گیا کہ ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی جو ہے اپنے سرکل میں جو ہمارے ساتھ کام کر چکے یا نہیں بھی کیا اور مختلف اداروں میں ہیں لیکن کسی نہ کسی ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کچھ کرتے ہیں, اور ابھی بھی رمضانوں میں بھی ہم نے کیا اور ابھی بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ کوئی بھی ہے, میں تو سب کو برابر دیکھیں ہم ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں نا, لیکن میں سب کو علی سب کو برابر سمجھتا ہوں, براڈ کاسٹ اور پرنٹ اور ڈیجیٹل. میں کہتا ہوں کہ یار جو بندہ ایک آپ تک سچائی لانے کی کوشش کر رہا ہے نا, اس کی سٹرگل کر رہا ہے, خواہ وہ ایک لائٹ کا ارینج کر رہا ہے تاکہ آپ اچھے نظر آئیں اور آپ بات اچھی کر سکیں, خواہ وہ کیمرہ موو کر رہا ہے, خواہ وہ لکھ رہا ہے, خواہ کچھ بھی کر رہا ہے نا, تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کام ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی جو ضروریات ہیں کہیں پہ اگر وہ کم پڑ رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ہو. لیکن یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ ہے, وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور جو لوگ سن رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان بننے سے پہلے اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا کو ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. مثلا کوئی یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ اچھا بھائی یہ بھی ایک پروفیشن ہے, ایک انڈسٹری ہے, اب یہ اس کے اندر بہت سے ایون کہ اس کے جو بہت سے آنرز ہیں وہ میڈیا جرنلسٹ بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال ان کا ایک بزنس ہے, لیکن اس کے اندر بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن جو اتھارٹیز ہیں, خواہ وہ گورنمنٹ ہو, خواہ بہت سے اور دیگر ادارے ہوں, ان کے دماغ میں یہ ایک ضرور چیز آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا ان کے لیے جو ہے نا بس اپنے دروازے ایسے کھول دے, لیکن جیسے ہی ان کو پاور ملتی ہے تو وہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں جتنے لاز آتے ہیں نا وہ میڈیا کنٹرول کے آتے ہیں. میڈیا کے ساتھ کام کرنا یا اس کو انہانس کرنا, ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا, ان کی ویلفیئر جو آپ نے کہا ہے سوشل ویلفیئر ہو یا ان کی سیکیورٹی ہو. یہ پاکستان انفارچونیٹلی ایک ڈینجرس کنٹری ہے فار دا میڈیا پروفیشنز, اور اس میں بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کی بازی ہار گئے, شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے صحافت میں شہید ہیں اس وقت. تو مقصد کہ یہ کنٹرول کرنے کا سوچ جو ہے یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ میڈیا کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بھی زیادہ سوچنا چھوڑ دیا ہے, عید پہ تو بالکل ہی نہیں سوچوں گا میں اس بارے میں. نہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں میڈیا, آپ میں بھی جاتا ہوں یونیورسٹیز میں, آپ نے بھی انوائٹ کیا, تو بہت سے ابھی لاسٹ ایک یونیورسٹی میں گئے تو اسٹوڈنٹس کا یہی تھا کہ جی اس وقت جو جب کہ میڈیا اتنا کنٹرول ہو رہا ہے, اس کے اوپر جو ہے اتنی قدغن ہیں, قرض ہیں, تو ہمارے لیے جو ہے نا فیوچر کیا ہے. ہم ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے فیوچر کیا ہے. نہیں, میں ویسے آپ کو کہنا چاہوں گا, آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو عام گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا میڈیا کنٹرولڈ ہے. خیر میں موضوع بدل لیتا ہوں. نہیں, اب آپ بیچ میں لقمہ دے کے بھاگ نہ جائیں. نہیں, میں موضوع بدل لیتا ہوں. نہیں, موضوع نہ بدلیں. لیکن میں صرف ایک لائن کہوں گا, دیکھیں ہر ملک جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو اس آج کے دور کی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ڈیجیٹل پبلشر, کہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ ٹھیک ہے کنونشنل میڈیا جو ہے اس کا ہو رہا ہے, لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی آزادی جو ہے بہرحال ایک انٹیکٹ رہنی چاہیے. پبلک کی وائس آتی ہے, ضروری نہیں وہ سارے صحافی ہوتے ہیں, عوام کی رائے بھی آتی ہے, تو اس کو بھی اب کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ برا نہ مانیے گا, آپ عید کا دن ہے, اچھا زیادہ سیریس بات نہیں ہونی چاہیے. صحافی حضرات جو ہیں وہ نان چھولے والا اگر ایک نان کم دے دے تو اس کے اوپر تو آپ لوگ 4 دن تک سٹ ان کر لیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے قانون پاس ہو گئے, آپ خاموش رہے. اب میں ٹاپک بدل دوں گا, اب میں آپ کو اس طرف نہیں لاؤں گا. نہیں, دیکھیں عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. دیکھیں صحافیوں نے احتجاج بھی کیا ہے اور اس کے اوپر بڑی گفتگو بھی ہوئی ہے, سیمینار ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی. ہمارا کراچی ایڈیٹرز کلب نے بھی ایک سیمینار کیا, اس میں بھی فیک نیوز اور
کیا اس کا ہے، اس کے اوپر بات نہیں تو ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز کو آپ سمجھ لیں، پھر آپ بے شک موضوع بدل دیں، بے شک آپ جس پہ مرضی چلے جائیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو میڈیا پرسن ہے وہ بات کرنے کے لیے ہے، لکھنے کے لیے ہے. مثلا وہ جلاؤ گہراؤ یا اس احتجاج کا جو ہے وہ ٹریڈ کا آدمی نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وائس اپنی بلند کرے، اپنے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے لکھے. مثلا اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ڈنڈا لے کے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے آفس چلیں اسی کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج چونکہ آپ نے سنجیدہ بات شروع ہی کر دی، تو عید کے موقع پر ہمارے جتنے بھائی کشمیر میں، جتنے ہمارے بھائی اس وقت یروشلم میں اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں موجود ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آئیں عید کے دن ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. عمل کے ذریعے بھی اگر ہم کچھ کر پائیں تو کر پائیں. باقی یہ کہ پھر یہ برا مان جائیں گے. صحافتی برادری نے 2 دن غم کیا، پھر اس کے بعد صحافتی برادری بھی لگ گئی نل کے ٹوٹیوں کے پیچھے اور کینالوں کے پیچھے، پانی کے ذخیروں کے پیچھے. معذرت کے ساتھ ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارے مسلم امہ کے جتنے بھائی جنہوں نے ہمیں تو یاد نہ رکھا جب ہم پر برا وقت آیا، ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا. نہیں، آپ کے دوست ملک تو آئے نا، 7 دوست ملک تو آئے. آپ کا چائنا آیا، ایران آیا، ترکی آیا، بنگلہ دیش آیا. اور ہاں آپ کو گلہ شکوہ ہونا چاہیے تو اپنے عرب بھائیوں سے ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی. لیکن باقی بہت سے ملکوں نے آپ کے لیے کچھ نہ، آذربائیجان آیا، تاجکستان آیا. تو آپ دوستوں کو یاد رکھیں کرتے ہیں. ہاں ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے، ان کے لیے آسانی کرے. بڑی پریشانی میں ہیں ہمارے بھائی وہاں. اور ناظرین، میں اکیلا وہ ٹیلی ویژن اینکر ہوں جو آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فلسطینی مسئلہ نہیں ہے، یروشلم کا مسئلہ ہمیں حل کرنا پڑے گا. شہر یروشلم کا مسئلہ ہے ناظرین، جس کے پیچھے سارے کتابی مذاہب جو ہیں ان کا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کلیم ہے. اور اس شہر کو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے آزاد کروایا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پھر دوسری دفعہ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں دوسری دفعہ آزاد کروایا. لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا حالات، واقعات، معاملات ہوئے. ہم دعا گو ہیں کہ یروشلم کے شہر کا معاملہ، جسے آپ خالصتاً بیت المقدس کہہ کر جو ہے وہ محدود کر دیتے ہیں، یہ صرف بیت المقدس نہیں بلکہ اس کے ارد گرد تمام وہ شہر ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے منسوب ہیں، جو میں کہوں گا کہ معروف انبیاء علیہ السلام. ہم تو تمام انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ارد گرد کے تمام شہر ہیں یہ سارے اہم ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش جس کا نام بیت الحم ہے. میں بار بار ذکر کرتا ہوں مبشر صاحب کیونکہ پاکستان کے میڈیا پر اور عید کی مناسبت سے میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. جہاں ہم پیٹ بھر کھانا کھائیں گے، پتہ نہیں ان بیچاروں کو کھانا ملے گا بھی نہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پر 1 کلو آٹے کی کیا قیمت ہو چکی ہے. یقیناً اس وقت میرا خیال ہے کہ میں لاسٹ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بڑی خوفناک ہی آبویسلی وہ یہ تھی کہ 77% آف یعنی کہ ٹیریٹری آف غزہ جو ہے وہ اسرائیل نے کنٹرول کر لی ہے، اور جو باقی جو ہے 23% ہے وہ بھی آلموسٹ ریونڈ ہے، تباہ ہے. سکولوں پہ آپ دیکھیں، ابھی جو سکول پہ پھر حملہ ہوا، ہاسپٹل سارے ہی تقریباً ختم ہو گئے ہیں. جی، رفائی مرکز پہ بھی کل حملہ ہوا، وہ تو انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے فار دی فرسٹ ٹائم ریکگنائز کیا گیا. اور انہوں نے ایک چیز بہانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ہاسپٹلز میں جو ہے وہ لوگ چھپتے ہیں، اس لیے ہم ہاسپٹلز پہ کرتے ہیں، لیکن ایون دین جو ہے وہ ہاسپٹلز پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ایریا رہ گیا اور تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں غزہ کے، بہت سے لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں، کافی لوگ پہلے کر گئے تھے. تو جو 20-22 لاکھ کا شہر تھا وہ آلموسٹ وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے. اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ بمباری کر رہا ہے، کوئی ملک اس کو جو ہے وہ روک نہیں پایا. اور یہ یروشلم جو ہے یہ ہم سب کا شہر ہے. یہ صرف فلسطینیوں کا شہر نہیں ہے، یہ تو تینوں مذاہب کے حوالے سے ہے. اس کو جب پہلی دفعہ جب اس کو آزاد کروایا گیا، اس کی لبریشن ہوئی،
تو تب عرب آئے, انہوں نے اس کو آزاد کروایا. دوسری مرتبہ آئے تو کرد آئے. یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے یہ کرد تھے. آپ کو پتہ ہے آج اس کا بدلہ انہوں نے کس طرح سے لیا؟ جتنے کرد شہر ہیں نا, ان کا حال اس وقت بالکل غازہ اور مشرقی پٹی جیسا بنا دیا گیا ہے, جس میں تکریت بھی شامل ہے. یہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان شہروں میں کبھی چلے جائیں, لیکن یہ کہ عراق کے اندر یہ شہر موجود ہیں. جی جی. اور ان شہروں بالکل انہوں نے فلیٹن کر دیا ہے. موصل بھی ان شہروں میں شامل ہے, بالکل فلیٹن کر دیا ہے. تب کا انہوں نے اب حساب اپنی طرف سے برابر کرنے کی کوشش کی ہے. میں اپنے کرد بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے. پاکستان کے اندر ہم کیا ہے کہ بس نا اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کی مارکیٹنگ وہاں سے ہو رہی ہو, سو کالڈ جو آج کل ہمارے یہاں لیڈرشپ ہے, تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے کرد بھائی ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں بڑی مشکل اور پریشانی کے اندر ہیں. اتفاقیہ طور پر یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے ممالک میں رہتے ہیں اور اپنے حقوق سے بالکل اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم برادر ملکوں کے چکروں میں ہم اپنے بھائیوں کو بھول جائیں, ایسا اچھا نہیں. میں چاہوں گا کہ میں ان تمام عید کے موقع پر ان تمام مسلمان ممالک سے گزارش کروں گا کہ جیسا بھی معاملہ کریں, اگر آپ نہیں دینا چاہتے ان کو کوئی ریاست یا جگہ, تو کم از کم ان کی شناخت ان سے نہ چھینیں. اور مبشر میر صاحب تو ویسے بھی اس چیز کے لیے مشہور ہیں کہ بالکل ہلکا ہاتھ نہیں رکھتے. جب ہم کہتے بھی ہیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے کہنے دو. تو بات یہ کہ مبشر میر صاحب عید کے موقع پر احساس کی جو باتیں تھیں, میں نے موقع پا کے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے موضوع پر بھی بڑی بات کرتے ہیں اور آپ کی بات بڑی سنی بھی جاتی ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ انفلوئنشل جو کلاس ہے ہمارے ملک کی وہ آپ کی بات کو سنتی ہے. تو یہ میں نے موقع پا کے یہ باتیں کی. بہت شکریہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کرنی بھی چاہیے جن کا وہ رائٹ بنتا ہے. کیونکہ اگر عید کے دن بھی ہم ان لوگوں کے لیے بات نہیں کریں گے, شاید آج ہی کوئی سننے والا یہ دیکھ لے, سمجھ لے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل جتنے یہ کونسلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. میرا پروگرام تو کم از کم کرتے ہیں. آج یہ آئے ہیں تو کچھ ایسے ممالک ہیں جو نہیں بھی دیکھتے وہ بھی دیکھ رہے ہیں آج. کیونکہ وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں, یقین کریں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے احساسات, خیالات, نظریات کیا ہیں. ہم تمام مسلم امہ کے ساتھ, یہ تاریخ کی کتاب کی بھی بات کر رہے تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم بھول چکے ناظرین, پتہ نہیں کیوں. انہوں نے کچھ حسین اصول دیے تھے فورن پالیسی کے. ان حسین جو اصولوں میں فورن پالیسیز کے اندر نمبر 1 جو انہوں نے اس میں لکھا تھا, وہ لکھا تھا کہ مسلمان جتنے ممالک ہوں گے ان کے ساتھ پاکستان احسن تعلقات مینٹین کرے گا. میں نے تو یہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں مبشر میر صاحب آپ کی نظر سے یہ گزرا ہے. انہوں نے کہا ہم ترجیحی جو ان کے ساتھ ہے وہ سلوک کریں گے. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار کروں تم مجھ سے نہ کرو, میں کیا کر سکتا ہوں. مبشر میر صاحب برا نہ ماننا, عید کے دن شکوہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو سارے شکوے بھول جاتا ہوں, لیکن میں نے تقاضا کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم مجھ سے نہیں کرتے, میں کیا کروں. جی دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بالکل قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ کی شروع کی آپ کی دیکھیں نا, ان کا جو فلسطین کے آپ نے تذکرہ کیا تو فلسطین پہ ان کی بڑی تقاریر موجود ہیں, ہاں واضح طور پر ہے. جی, اور جن ملکوں کے ساتھ مسائل تھے قائد اعظم نے ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی, جس طرح بھی وہ ایک ایڈوائس کی صورت میں, بیانات کی صورت میں یا ادروائز. ان کا موقف بہت واضح تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد, جب فلسطین کی ریاست کے اوپر جس طرح سے ایک نیا نظام مسلط کیا گیا, انہوں نے اس کے بارے میں درست جی. تو اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کا تو ایک بڑا اچھا پہلو ہے کہ جب وہ بامبے میں پریکٹس کر رہے تھے تو وہاں کی جو بڑی ہی سمجھ لیں کہ ایسی کلاس کے لوگ جو مزدور طبقہ اور بہت ہی جنہیں پریس کیا جاتا ہے, سرمایہ دارانہ انداز کا جو ایک خاص مزاج اور خاص سوچ ہے, ان کی حمایت میں قائد اعظم کام کرتے تھے. یہ بامبے میں ان کا ایک رہا, ان کی جو اپنی پہچان بنی وہاں پہ ڈیورنگ لا پریکٹس, وہ یہ تھی کہ قائد اعظم ان فیملیز کو یا ان کمیونٹیز کو بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے کوئی ایز اے بزنس نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ ایز اے ویلفیئر. مثلا ایک کاروبار کے لیے تو ان کے پاس بڑے اچھے اچھے کلائنٹ تھے, بڑے مہنگی کمپنیاں تھیں ان کے پاس, لیکن جن کے لیے وہ دل سے کام کرتے تھے وہ
وہ لوگ تھے، وہ کمیونٹیز تھیں جن کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں مل رہا تھا جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ایز اے انسان جو ہے وہ تو سارے ہی مستحق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے, آپ اس کو اچھے نام سے پکارا جائے. ان کے گھر کے اندر جو ملازمین کا آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ یہ اس ریلیجن کا بندہ رہ سکتا ہے, اس ریلیجن کا بندہ ملازم نہیں ہو سکتا. ایسی ڈسکریمنیشن بھی نہیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی, بڑے اوپن مائنڈڈ تھے. آپ کو پتہ ہے میں نے موضوع آج کیوں چھیڑا؟ ہاں, اس وجہ سے چھیڑا کیونکہ میں نے ابھی چند سال سے دیکھا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کا نام میں کم سن رہا ہوں, اور ہر آدمی نے اپنی کوئی نہ کوئی علیحدہ جھنڈا لگا کر یا اشارہ بنا کر یا نشان بنا کر ایسا تصور دے دیا ہے کہ صاحب اب ہم جناب والا زیادہ اہم ہو گئے. تو میں نے اس وجہ سے یہ موضوع اٹھایا کیونکہ کئی سالوں سے میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹرینڈ آیا ہے, بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے اگر ان کے سامنے جناح صاحب کی تصویر لگائی جائے, قائد کی تصویر لگائی جائے, بانی پاکستان کی تصویر لگائی جائے تو وہ نہیں پہچان پائیں گے. یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا کیونکہ بات ہونا بند ہو گئی ہے. بات بھائی ضرور کریں, گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. ہی جسے آپ کہتے ہیں پوری اپنی زندگی وقف کر دی اس کام کے. اچھا ایک چیز اور آج ہم انہیں یاد نہیں کرتے. میں نے کہا عید کی مناسبت سے یہ جی بالکل کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد جو ان کی لیگیسی کو لے کے چلی ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح ان کی سسٹر ہیں, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ان کو تو مکمل ہی بھول چکے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, اور کنٹریبیوشن کیا ہے کہ انہوں نے جو پولیٹیکلی ایک دفعہ دوبارہ اویئرنیس دی, لوگ جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے. پاکستان بننے کے 15-16 سال کے بعد کی جو ان کی سٹرگل تھی, وہ جو الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, لیکن ان کو جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے, کتابوں میں نہیں. دیکھیں وہ دانستہ ان کو ہرایا گیا. چلیں آج کے دن ان کو بھی یاد رکھتے ہیں اور آگے کوشش کریں گے ناظرین کہ کسی طرح, ویسے تو ہمارا بزنس کا پروگرام ہوتا ہے لیکن عام دنوں میں کبھی موقع ملے تو اس موضوع پر بھی ہم ضرور ڈسکشن کریں گے جو اہمیت طلب بات انہوں نے کی. لیکن یہاں پر چیز یہی ہے, مبشر میر صاحب کے وقت کے ساتھ ساتھ عید پر ان لوگوں کو یاد کرنا ہم بھول جاتے ہیں. آخرکار وہ بھی ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, اور یہ دن اس لیے بھی اہم ہے ناظرین کہ ہم شہیدوں کو بھی یاد کریں. ویسے تو یہ خوشی کا دن ہے لیکن دل میں خیال رہے کہ جن شہیدوں نے اس ملک کے لیے اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی راہ میں خالص اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے. آمین. میں نے یہ بھی میں نے کہا آج کا دن ہے جی تو کبھی کبھار بندہ خوشی میں اور چیزیں بھول جاتا ہے, اور یہ کوئی غم کی بات نہیں ہوتی. کوئی اگر شہادت کسی کی ہو تو یہ غم کی بات نہیں ہے, تو اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کو شہید کا مرتبہ. دیکھیں جو غم ہوتا ہے وہ اگر تو وہ شہادت جو ہے دیکھیں وہ اپنی فائٹ کرتے ہوئے اور باقاعدہ ایک اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے جائے تو اس سینس میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ظلم سے مارا جائے تو اس پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے, اور پلس یہ ہے کہ ہمیں اس کے جانے کا, اس کی جدائی کا غم ہوتا ہے. یہ انہوں نے تاریخی پس منظر میں بتایا ہے, اور وہ جو چیز ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یاد کراتی ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس شہادت کی نوعیت کیا ہے. ابھی دیکھیں پاکستان انڈیا جو مارکا ہوا اس میں لوگوں کو جو ہے وہ شہید ہوئے, اور یقیناً ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی عید کے دن ان کو بھی ہمیں یاد کرنا ہمارا چاہیے. بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پولاری ایئر بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں جن کی شہادت ہوئی تو وہ, اور ادروائز بھی جو شہادتیں ہوئیں ان کو ہم سب کو یاد کرتے ہیں, ان کے لواحقین. اچھا یہ ہوتا ہے, ہمارا ایک کلچر ہے کہ جب کسی کی دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے تو اس کی جو پہلی عیدیں آتی ہیں لوگ سارے ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کے لیے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ تو انہوں نے اب پروگرام اتنا سنجیدہ کر دیا ہے کہ یہ بہت سارے ناظرین, وہ آنٹی مجھے دکھائی دے رہی ہیں کیمرے کے پیچھے اپنے گھر پہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں, ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. آنٹی آنسو پہنچ لیں. اب میں تھوڑا کچھ کوشش کرتا ہوں ان کو مزاحیہ طرف لے کر آؤں کیونکہ یہ بہت خوش خوراک آدمی ہیں لیکن مانیں گے نہیں. یہ بہت خوش خوراک آدمی. لیکن خوش خوراک اس سینس میں ہوں کہ بڑی صاف ستھری خوراک. یہ اب بہت زیادہ کوانٹٹی کی جو بات ہے نا, جی وہ میرا خیال ہے خوش میں نہیں آنی چاہیے. ہم اصل میں پتہ کیا سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے کہتے ہیں نا خوش لباس, آپ ماشاءاللہ خوش لباس ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی صاف ستھرا لباس پہننا اور بڑے مناسبت سے پہننا اور بڑے کلر کمبینیشن کا اچھا اس کو رکھنا,
یہ ایک طرح کے آتا ہے. اسی طرح پھر ہوتا ہے کہ خوش خوراک میں کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو گجرانوالا کی طرح کھائے یا وہ خوش خوراک ہے، وہ نہیں ہے. خوش خوراک کا مطلب ہے کہ آپ اچھا کھانا کھانے کے شوقین ہیں اور مناسب کھانا کھانے کے شوقین ہیں. آج کا دور جو ہے وہ مناسب کھانا کھانے کا بھی. آپ دیکھیں جس وقت کوکنگ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور کوکنگ کے جو ہمارے شیف ہیں آج کل ان کا ایک بڑا وہ فیم بھی ہے، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اور علی ایک اور وہ جس طرح سے بتاتے ہیں نا، وہ پھر منظر کشی کرتے ہیں، یقین کریں وہ منظر کشی میں ہی بندے کا پیٹ جو بھر جاتا ہے. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم سنتے رہے ہیں نا، جیسے آپ سنتے ہیں نا شاہی قورمہ، ٹھیک ہے، اور شاہی کباب اور یہ اچھا یہ ڈشیں جو ہیں وہ ظاہر شاہی خاندانوں سے ان کے خانساموں سے منسوب تھے. اچھا وہ جو خانسامے ہوتے تھے یا وہ جو شیف ہوتے تھے، وہ جو کوک ہوتے تھے، وہ بڑی حد تک طبیب بھی ہوتے تھے. باورچی جو ہے وہ طبیب بھی ہوتے تھے. مثلا بادشاہ کو شام کو کیا چیز کھانی چاہیے، طبیعت، مزاج، موسم کیسا ہے، اس طرح کی چیز وہ تیار کرتے تھے. اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے تجربے سے یہ چیزیں آئی تھی. کا بھی ہوتا تھا کہ جی اس وقت جو ہے وہ ہمیں شام کا وقت ہے تو شام کو کون سی چیز جو ہے وہ ممنوع ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں عید پر اب صبح دوپہر شام تینوں کے لیے ایک ہی خوراک ہے، گوشت 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 گوشت. اب اتنا گوشت کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ گوشت خور کر دیا نا آپ نے. گوشت خور کر دیا. لیکن ایک چیز اور ہے نہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ ہم سے کہا گیا، آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے زیادہ سوشل میڈیا پر جو لوگ مشہور مقبول ہیں وہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، بھائی سبزی بھی کھانی چاہیے، سبزی بھی کھانی چاہیے، سبزی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اب میں آپ کے سامنے بیان تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ بھی ایسے بیان کریں گے کہ جیسے دل کرنا شروع ہو جائے گا کہ کھانے کا. نہیں، ویسے لوگ نہیں کھاتے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ کدو بھی بڑی مبارک سبزی. اب یہ لوگ نہیں کھاتے. اچھا میں اب جو چیز پسند ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بہت مبارک ہے، لیکن کدو کا بھی ذکر ہے وہ مبارک ہے، اس کے متعلق بات نہیں کرتے. اچھا پہلے اچھا اور ہماری قوم آپ دیکھیں کہ شہد کھاتی نہیں ہے، شہد کھاتی نہیں ہے، شہد کی تعریف کرتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، شہد کی تعریف کرتے ہیں، شہد نہیں کھاتے. آپ نے کب کھایا تھا شہد؟ انکل آپ نے کب کھایا تھا؟ اچھا بیگم نے بند کروا دیا. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. اچھا یہ میں سب سے پوچھ لیتا ہوں بھائی. اچھا سبزی کی پہلے بات سن لیں. دیکھیں کافی سال پہلے کی بات میں اگر کہوں تو رواج یہ تھا کہ گوشت اور سبزی کو مکس کر کے پکانے کا، ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے گوشت کو علیحدہ سے جو کڑھائی گوشت کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں، اور پھر اس کو میرا خیال ہے ہم نے جو استعمال لیٹ نائٹ کا استعمال جو زیادہ شروع کیا کہ رات کے 12 بجے کے بعد کھانا کھانا اور وہ بھی کڑھائی گوشت کھانا. اور پھر یہ کراچی میں آ کے یہ عادتیں پڑیں مجھے. میں آپ کو سچ بتاؤں اور یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے پنجاب کے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں جب میں یہ بتاتا ہوں. اسلام آباد کے لوگ تو اب خیر اسلام آباد تو اب کافی آباد ہو گیا. میں نے تو اسلام آباد اس وقت پہ دیکھا ہے جب 7:30 بجے یقین کریں ایسا سناٹا ہوتا تھا. آپ بہت پرانے ہیں، آپ بہت پرانے ہیں. اسلام آباد تو ابھی جا کر اسلام آباد تو آپ کے مشرف صاحب نے آباد کیا، اس کے پہلے کہاں تھا؟ آپ کس زمانے کے ہیں؟ نہیں میں اس زمانے کا ہوں کہ جب میرے بچپن میں مجھے یاد ہے، میرے بچپن میں آپ کے پسندیدہ جناب ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ، اچھا یہ میرے پسندیدہ تھے، میں نے کہا آپ کو چھیڑ دوں کہ وہ ملک کے صدر تھے. بس اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، بھٹو صاحب کا دور میں نے نہیں دیکھا. تو بس آپ سمجھیں کہ میں نے ضیاء الحق کا ہی دور دیکھا ہے. یہ میری بات میں پنہا ایک بہت ہی اہم پیغام میں خود سمجھ جائے. اچھا ٹھیک ہے جی میں نے دیکھا تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھا، پھر اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا لیکن ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فوڈ ہے نا، دیکھیں ضیاء الحق نے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی اپنے طرز پر. غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی بے شک. میں بھٹو صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں ان کی بڑی تعریف بھی کرتا ہوں پروگرام میں. جو معاملہ وہ پیش آیا وہ اپنی جگہ ہے، عید کے موقع پر یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں وہ کیا جو بھی کر سکتے تھے. آج مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اور آنے والے لوگ بھی کرتے رہے اس طرح، سب نے اپنی اپنی خدمت کی ہے. آپ دیکھیں کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، میں اب سیاست پہ جانا نہیں چاہتا. کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا
میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ آپ اس معاملے پر تو آپ تھوڑے سے چھڑ گئے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مشرف صاحب سے تو آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، میرے خیال گھر پہ آپ نے ان کی فوٹو بھی لگائی ہوگی، لیکن میں کل ان پاکستان کے معروف میں نے اپنی فوٹو بھی نہیں لگائی ہوئی، پاکستان کے معروف سائنسدان کی بیوی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے بتایا کہ مشرف صاحب نے ان کو کیسے جھل دیا، اور جبکہ انہوں نے اتنا اہم پاکستان کے لیے کام کیا، ان کی اہمیت کو کس طرح کم کر دیا۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ ہوا تو غلطیاں پھر ان سے بھی ہوئیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا بلکہ بڑا اچھا ہوا کہ 28 مئی کو پورے پاکستان کے عوام نے یہ لفظ کو آپ خاص ذہن میں رکھیے گا، اس کو یوم ڈاکٹر عبدالقدیر کے طور پر ہی منایا ہے، اور یہ عوام کی محبت جو ہوتی ہے، عوام کے ملے ہوئے جو ایوارڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ریاست کے کچھ جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس وقت ان کی طرف سے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں اس کو جو ہے کہ لوگوں نے رد کر دیا۔ ایک اور شخص کو بھی ہم بھول گئے، یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کے موقع پر ہمیں اچھے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، حیات ہیں ابھی، سمر مبارک مند صاحب، جو اس وقت کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور بلکہ بلاسٹ کے وقت وہ انہوں نے کافی خدمات، میرے خیال سے ان کو یہ کول اور کوئلے والا کام لینا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ کوئلے کا کاروبار کرنے والے کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ آج ان کا مقام شاید برابر ہوتا یا بڑھ کر ہوتا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہی اہم کام کیے اس ملک کے لیے، ملک کی بہت خدمت کی انہوں نے، سمر مبارک مند صاحب نے، اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی ان کو مزید آنر بھی کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بھول جائیں۔ ظاہری بات ہے ایک شخص تو سارے کام نہیں کرتا، پتہ نہیں کتنے انجینئر، کتنے فوجی، کتنے پاکستان کے جو محنت کش ہیں، میں آپ کو بتاؤں جن محنت کشوں نے مظفر گڑھ میں کام کیا، میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، اور جو دھاتیں انہوں نے نکالی اس میں ان کی جانیں بھی گئیں، ان کی جو خدمات ہیں، میں کہتا ہوں وہ ایک کانکن جس نے وہ کام کیا، آج وہ بھی حقدار ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور عید کے دن پر اس کو یاد رکھیں۔ بالکل صحیح، میرا یہ خیال ہے، نہیں بالکل، کیونکہ یہ ایک شخص کچھ بھی نہیں بنا سکتا، یہ جو بھی پوری چیز ٹیم ہوتی ہے، پوری اور ٹیم۔ سب سے زیادہ عید کے دن اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں عید کا دن نصیب کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو فتح نصیب کی، اور پھر پاکستان کو اتنا مضبوط بنایا کہ دشمن آج ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آگے بھی میری دعا ہوگی، ہمارے اعمال تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں آگے بھی قائم و دائم رکھے، اور انفرادی دعائیں بھی مانگیں، اجتماعی دعائیں بھی مانگیں۔ میں تو یہ بھائی نہیں بہت اچھی بات، زلزلے آ رہے ہیں، زلزلے کراچی میں اوپر تلے آ رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اتنی دفعہ جو ہے وہ پورا جھٹکے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور ہم بات کر رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، اب آپ نے زلزلہ کہہ دیا تو اب ہر بندہ جو ہے وہ ذرا سا اب تھوڑی ہلکی پھلکی گفتگو اور روایتی سوال۔ تو پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ پہلے آپ مجھے کرنے نہیں دے رہے تھے کوئی سوال، جب میں سوال کروں سنجیدہ بات، آپ کے اندر کا سوشل پولیٹیکل اینیمل جاگ جاتا تھا، لیکن اب میں اینیمل کی بات کروں گا لیکن سوشل اور پولیٹیکل کوئی بات نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا، دیکھیے عید پر روایتی سوال سب سے پہلا، آپ نے کون سا جانور کیا، جو کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال۔ اچھا، ویسے میرا علی کافی سال پہلے اس حوالے سے نظریہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، اور جانور کاٹتے رہے، اور لیکن بچپن میں بھی اب یہ نہ کہہ دینا کہ کمیونسٹ ہو گئے تو اب میں مزید نہیں بولوں گا، پھر میں کوئی اور موضوع بات کروں گا۔ نہیں، وہ پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی سے سیکھا کہ وہ جو ہے نا کس طرح سوشل ورک کرتی ہے، اور اس سے میں نے جس طرح سیکھا کہ بھائی وہ جو سنٹر ہیں بچوں پھر سنجیدہ باتیں شروع، میں آپ کو لا رہا ہوں، دیکھیں ابا میں آپ کو لاؤں گا، میں نے جانور کاٹنا جو ہے نا آپ یہ بتائیں کھاتے ہیں؟ کھاتے تو روٹین میں جو ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن میں نے جانور کاٹنے والا وہ پوری ایکسرسائز جو ہے نا وہ ختم کر دی، اور میں نے کہا کہ دیکھیں اب اسی لیے صحافی جو ہے نا وہ پھر تو میں نے کہا کہ اس کا اور مذہبی خیالات و نظریات رکھنے والے لوگوں کے درمیان اسی لیے پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے، بحث آ جاتی ہے، یہ لوگ ایک وقت کے بعد جا کر جو ہے نا تھوڑا وہ قبلہ صحیح کرتے ہیں، قبلہ صحیح کر لیتے ہیں، نہیں، اور پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں آپ لوگ
کہیں اور نکل گئے. اچھا سنیے تو میری بات تو بتائیں. دیکھیں یہ بات اب ہم کریں گے ٹی وی پہ تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, آپ سے تو ہوں گے ہی, مجھ سے بھی ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کھاتے کیا ہیں آپ؟ میں مکس سبزی زیادہ کھاتا ہوں اور گوشت کم کھاتا ہوں. اور آپ کو ویسے لگتا ہوگا کہ میں گوشت بہت کھاتا ہوں, آپ اپنی طرح سمجھتے ہوں گے. میں گوشت خور جو ہے وہ تھوڑا سا گوشت کھاتا ہوں. جب میں گوشت خوروں میں اس طرح نہیں ہوں. میں زیادہ تر جو ہے وہ ہر چیز کھاتا ہوں, دالیں بھی کھاتا ہوں, سبزی بھی کھاتا ہوں, سلاد زیادہ کوشش کرتا ہوں کھانے کی. اور دیکھیں میں اس طرح وہ نہیں ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی میں نے گوشت کھانا کم کیا ہے, بلکہ میں نہ کھانے کے برابر کھاتا ہوں. پہلے یقین کریں میں نے اتنا گوشت کھایا ہے. میرے استاد جانور آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. میرے استاد ہیں, ان کا نام ہے اعجاز بٹ, اور وہ انہوں نے اتنا گوشت کھلایا, اتنی نہاری کھلائی کہ اگر میرے یہاں سوئچ ہوتا نا میں کھولتا اندر سے نہاری تو جب وہ بٹ ہیں تو پھر وہ گوشت تو کھائیں گے ہی کھائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے فیز ہوتا ہے کہ ایک فیز میں آپ کچھ جو ہے نا چیزیں زیادہ کرتے ہیں, پھر ایک فیز آتا ہے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار نہیں اس کو اب اعتدال میں چلا جانا چاہیے. پھر ایک فیز آتا ہے اب ہم ذرا اعتدال والے جو ہے نا فیز میں آگے ہوئے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ گوشت خور ہوں. میں اگر ہفتے میں ایک دفعہ کھا لوں تو آپ نے لیے کافی. عید پہ بتائیں نا, عید پہ بھی میں کم کھاتا ہوں علی. میں نے عید پہ بھی جو ہے نا وہ گوشت کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی بد پرہیزی تو ہونی چاہیے. نہیں یار, ٹوٹ پڑنے والا ہسپتال میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ عید پہ ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستانی اتنا گوشت کھاتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کو بھی کتابیں کھولنی پڑ دیکھیں ایک ڈاکٹر نے بڑا اچھا کہا. اس نے کوئی بندہ ملنے گیا اس نے کہا کہ سر میں جو ہے وہ نہاری کھا سکتا ہوں؟ ہاں. انہوں نے کہا کھا لینا, جنہوں نے پہلے کھائی تھی وہ سارے لائن میں لیٹے ہوئے ہیں. ایک اور بھی بات بتاؤں میں, پوری قوم یہ ایسی باتیں کرتی ہے, پورا سال بندے کا کلیجہ چبا لیتی ہے, اور عید والے دن سب سے پہلے کلیجی کھاتی, اسی لیے آپ چیک کیا آپ نے, چیک کیا. یہ دیکھیں کلیجی سے ان کا کیا تعلق ہے. عید والے دن سب سے آپ بھی کلیجی کھاتے ہیں؟ میں کلیجی کھاتا ہوں, لیکن کالی مرچ والی کلیجی. ہاں, لیکن ایک چیز ہے علی, یہ بتائیں آپ ان لوگوں کے اوپر بات کریں نا جنہوں نے اس عید پہ فریزر بہت خریدے ہیں, اور ہر عید کے اوپر فریزر خریدتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, پچھلا فریزر جو ہے وہ خالی کرتے ہیں عید پہ, اور نیا فریزر جو ہے وہ فل کرتے ہیں. جاپانیوں نے فریزر بنایا ہی پاکستانیوں کے لیے, یقین کریں ان کے ملک میں ڈی فریزر ختم ہو گیا ہے. اچھا میں یہ جاپان میں ڈی فریزر بنتا ہی نہیں ہے. میں یقین کریں یہ فریز کرنے کے بالکل حق میں نہیں, اور نہ ہی ہم فریزر گوشت کو اتنا فریز کرتے ہیں. اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا, ابھی اب دیکھیں جو اللہ معاف کرے جو لوگ ابھی گوشت جمع کریں گے اور 2-3 دن ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے گوشت دوسروں کو دے دو یار, جنہوں نے نہیں کھایا ہوا, اور اتنا گوشت کیا کرو گے. اور یقین کریں کہ یہ لوگ جو ہیں میرا خیال ہے 3-3, 4-4, 5-5 مہینے چلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے پوری گائے جو ہے وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہے, پورا 2-3 بکرے اس میں رکھے ہوتے ہیں. ان کو گوشت سے بڑا لگاؤ ہے. لیکن اچھا ان سے ایک چیز بندہ پوچھے کہ جو گوشت انہوں نے قربانی کا اس میں فریزر میں رکھا, ایک تو وہ اس کی کاسٹ زیادہ ہے, پھر اس کے اوپر بجلی کی کاسٹ پڑ رہی ہے, تو یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ سستا گوشت کھا رہے ہیں؟ اگر بازار میں جو گوشت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تیسرے مہینے اس کو کھولتے ہیں تو وہ اپنی کاسٹ سے ڈبل ہو چکا ہوتا ہے, 100 گنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا کاسٹ آ چکی ہوتی ہے. یہ مہنگا ترین گوشت استعمال کر رہے تھے آپ. روپیہ پیسہ پروگرام ہے آپ کا, اس کے اوپر آپ لوگوں کو آج اکنامکس پہ بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ تو پوائنٹ لے کر آئے ہیں بھائی. جی کہ دیکھیں آپ کا جو اتنی بجلی ضائع کر کے اس میں کاسٹ بڑھ گئی نا. ابھی آپ دیکھیں کہ روٹین میں آپ بازار سے گوشت دیکھیں, یہ اشارہ کر رہے ہیں نہیں دیں گے, پھر بھی نہیں دیں گے. کہہ رہے ہیں ہم منطق کو بھی نہیں مانتے, ہم گوشت کو, گوشت کے وزن. اس وقت جو چوتھے مہینے گوشت نکال کے فریزر سے کھائے گا نا, وہ اگر مٹن ہے تو وہ 5000 کلو کے حساب سے کھا رہا ہوگا, اگر بیف ہے تو وہ کم از کم 3-3.5 روپے کلو سے کھا رہا ہوگا. تو لوگوں کو عقل نہیں کام کرتی, لوگوں کو دے دیں, دے دیں, چھوڑ دیں, نہیں یہ نہ کریں, اتنا ہرس اچھا نہیں ہے. بانٹ دیں لوگوں کو, بانٹ دیں. ان لوگوں کے پاس بھی پہنچا دیں, دور بستیوں میں جا کے تقسیم کریں. اور جن لوگوں کو اچھا ایک بڑی اس میں لوگ بھوکے ہیں, یقین کریں. میں آپ کو بڑی بات نہیں کہنا چاہ رہا, رمضان میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب کھانا بڑھتا ہے تو یقین کریں مخیر لوگ, تو پتہ نہیں یہ بھی ایک کیا عادت پال لی ہم نے, مخیر لوگ بھی ڈبے اٹھانا شروع کر دیتے.
بھئی آپ کو تو گھر پہ کھانا مل رہا گھر پہ ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح گوشت کے طلبگار بھی پہلے دیکھیں کہ آپ کھاتے پیتے ہو, یہ تو آپ غریبوں کا حصہ نہ لیں, عزیز و اقارب کا حصہ تو آپ لے لیں, وہ تو اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا, لوگ آج کل بانٹ کا طریقہ بھی یہ نکالا ہے, ران اپنے پاس رکھتے ہیں, اچھا گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں, اور اوجڑی نما گوشت دوسروں کو. اچھا حالانکہ اوجڑی کے فائدے زیادہ ہیں اگر آپ اب تو لوگ قدر سمجھ گئے ہیں. اب تو پہلے لوگ اب تو اس پھینک کے دیا اندر کرتے تھے آلائشیں, اب تو آلائشوں میں سے چن کے. ناظرین یہ بھی بھائی میں آپ وہ کو بتا دوں, میڈیکیٹڈ قسم کی ایک چیز ہے اور بڑا اس کا فائدہ ہے. اچھا آرگنز بھی لوگ کھاتے ہیں. ناظرین ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں, عید کی مناسبت سے آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے جو بات کی اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا چلوں, یہ اب کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں رجحان پیدا ہو گیا. پہلے لوگ نا آرگنز نہیں کھاتے تھے, تو آرگنز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار سورس ہوتے ہیں بہت سارے ایسے جسے آپ کہیں نیوٹریشن چیزوں کا, انرجی کا, کہ جو جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اور کسی اور سورس سے ملنا مشکل ہوتے ہیں. اچھا لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں, بڑے گوشت کے متعلق یا ریڈ میٹ کے متعلق, یعنی بڑا اور چھوٹا, ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو. پاکستان کے اندر جس طرح کا لیکن پاکستانی جو گوشت کھاتے ہیں کھائیں تھوڑا مسالے ڈال کے کھاتے ہیں, آپ اسے اچھا کوک کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فوڈ ہے نا, یہ آرٹ ہے. اگر اسے آپ اچھے طریقے سے پکائیں, مجھے کھانے کا شوق نہیں. دیکھیں جذبات آپ دیکھیں, وہ آرٹ ہے. کسی اداکارہ کا جیسے ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا, ویسے کر رہے ہیں یہ ذکر, اور کہہ رہے ہیں میں کھاتا نہیں ہوں. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی دوست نے بتائی تھی لاہور سے, اور ہمارے ایک جو فلم کو کور کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ محترمہ جو تھی نا ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ, وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ گانا اچھا گاتی ہیں یا کہ کھانا اچھا بناتی ہیں. اچھا, اور نہیں لیکن کھاتی تو بہت کم تھی, بہت مناسب, لیکن وہ کھانا جو کھاتی تھی وہ کھاتی تھی, جو سننے میں آیا کہ وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکایا ہوتا تھا. اچھا, اور خالص گھی کے علاوہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی, اور انہوں نے اپنے گھر میں بھینس بھی پالی ہوئی تھی. خالص گھی تو آج کل آپ کو سچ بتاؤں بھینسوں کے پاس دستیاب نہیں ہے خالص گھی آج کل. لیکن انہوں نے ملاوٹ اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں کہ بھینس سے بھی آپ معلومات کریں تو وہ بھی آپ کو کہے گی سوری خالص گھی تو یہاں پر بھی میسر نہیں ہے. لیکن علی آپ کو پتہ ہے ایسے ٹیکے لگا رہے ہیں آپ لوگ گائے بھینسوں کو, یقین ابھی بھی جانوروں کو بھی لگے ہوئے ہیں جن کا گوشت زیادہ ہوا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ ویسے زیادتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, قربانی سے پہلے آپ جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے, قربانی سے پہلے نہیں کر سکتے آپ. قربانی میں تو ظاہری بات ہے جب آپ چھری پھیریں گے اس کو, اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ بالکل سب سے کم تکلیف رکھنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی کا طریقہ سلیقہ صحیح ہو. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے موسمی کسائی ہیں, جیسے موسمی معیشت دان ہوتے ہیں, موسمی ہی سارے لوگ ہوتے ہیں, اور آپ کی فیلڈ میں تو اب موسمی صحافی بھی آ گئے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ موسمی کسائیوں سے آپ کروانے سے پہلے سوچئے گا جانور کو تکلیف نہ ہو, اور بالخصوص قربانی سے پہلے جانور کو تکلیف دینا یہ تو مناسب نہیں. میں ایک اس میں بات کر دوں میں کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرے. ہم نے دیکھا ہے مذبح خانے جو لوگ کر رہے ہیں وہ ویسے شعور ہوتا ہے جانور کو اتنا دیکھ, ہاں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, دیکھیں آپ کے خیال میں جانور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے زبان ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ اگر کوئی پیٹ رکھ کے دیکھیں گھر میں, ایک بلی پال کے دیکھ لیں, محبت ہو جاتی ہے, بکروں سے بھی ہو جاتی ہے, ان کو بھی ہو جاتی ہے, ان کو بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جذبات تو ان کے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کوئی بھی جانور رکھ کے دیکھیں, گھوڑا پال لیں, کتا رکھ لیں, بلا رکھ لیں, بکری رکھ لیں, بکرا رکھ لیں, آپ کو پھر اس کی لینگویج کی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ باتیں بھی کرتا ہے, یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے. جانور کی کمیونیکیشن بڑی انٹرسٹنگ کمیونیکیشن ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں پتہ ہے. اس باقاعدہ حکم ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرو. اور ابھی اگر آپ آبزرو کریں عید کے دنوں میں, ابھی اگر کسی جگہ جانور کے آگے جانور ذبح ہو رہا ہے نا, تو دوسرے جانور جو دیکھ رہے ہیں نا ان کی کیفیت آپ چیک کر لیں. اور یہ انتہائی یعنی کہ غیر اخلاقی چیز ہے کہ اس کے سامنے جانور کو اخلاق کا پاس ضرور رکھیں. ناظرین عید قرباں پر اخلاقیات کا لحاظ رکھیں. یہ ہمارا تہوار ہے ہی اس لیے, سارے ہمارے اسی لیے ہیں تاکہ ہم انسانیت سے محبت کے تصور کو بھی سمجھ سکیں. سب سے پہلے رب کا تصور, رب سے محبت کا تصور,
اور پھر انسانیت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، تو اس سے بھی محبت کریں. آپ کا بہت شکریہ مبشر آپ کا میر صاحب. شکریہ بہت زیادہ، تھینک یو. ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو دینی عید مبارک. اس کے ساتھ ہی اپنے پیغامات ہمیں ضرور بھیجیں. ہمارے فیس بک کا پتہ آپ کے سامنے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.